Assalamu alaikum viewers, Dr. Ali Sajid again today with new idea, new thoughts, new guest, motivated guest today with us on our series. We called it Hope for Life. We have started this venture, this show only to encourage youth about real meanings of life, number one, and how to get motivation from the life case studies of accomplished professionals working in the different areas. This is a unique venture started from the Department of Project Management, University of Lahore, as a community service. And today we are lucky to have a great personality with us, Professor Dr. Amjad Hussain Shah Sahab, ex principal or what you call director, FAST Lahore. Dr. Sahab, welcome. Dr. Amjad Shah Sahab, welcome to this program, Hope for Life. आपके आने का बहुत शुक्रिया. आपने बड़ा टाइम, आपका शुक्रिया आपने बुलाया. हाँ जी, आपको आज बुलाने का मकसद ये था कि कोरोना के पस मंजर में 2-3 महीने की छुट्टियां जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुई नहीं, तो यूथ में थोड़ी बहुत मायूसी फैली होगी. अल्लाह की रहमत से हो सकता है कोई शैतान बस से डाल रहा हो, तो हम आप जैसे लोगों को हर दूसरे दिन बुलाते हैं. कल पंजाब के एचईसी पंजाब के डॉक्टर निजामुद्दीन थे लास्ट सिटिंग में, और आने वाले दिनों में एम्बेसडर इन स्पेन, पाकिस्तानी एम्बेसडर इन स्पेन ख़याम अकबर जो मेरे क्लास फेलो हैं यूईटी के, उनका मैं कल इंटरव्यू कर रहा हूँ. पर्पस क्या, मकसद एक ही है कि हम नौजवानों में और पाकिस्तानी कौम में उम्मीद का दिया बुझने ना दें और शम्मा जलाते रहें. जो अहमद फराज ने कहा था ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते हैं. हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं. आप जैसे चिराग हदायत को बुला के लोगों को मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से के साथ रहें, इंतजार करते रहें. डॉक्टर साहब, आपका तारुफ मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में अगर आप इजाजत दे तो कराता हूँ. डॉक्टर साहब के साथ मुझे यूईटी में इकट्ठा इत्तेफाक हुआ. 80s में इन्होंने डिग्री ली, 1 साल आगे पीछे थे हम लोग. ये इलेक्ट्रिकल में थे, मैं मैकेनिकल में था. मैं मैकेनिकल में एमएस और पीएचडी के लिए अमेरिका चला गया और ये गालिबन इंग्लैंड में लफबरा चले गए. और घूमते घामते 10-15 साल बाद ये फास्ट में थे और मैं नस्ट में था. तो ये पिछले 15-20 सालों से, काफ़ी सालों से फास्ट में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर साहब, को अपना ज़िंदगी का स्टार्ट करें कि आप कितने करोड़पति घर में पैदा हुए, कितनी मर्सिडीज बेंज आपके पास थी और आप कैसे रातों रात डायरेक्टर बन गए और किसकी सिफारिश थी? क्योंकि गलत कॉन्सेप्ट ये है कि बगैर सिफारिश कुछ होता ही नहीं पाकिस्तान. जी जिंदगी का स्टार्ट करेंगे. जी शुक्रिया अली साजिद साहब. बिल्कुल पाकिस्तान में यही कंसेप्ट है, जो यूथ है उनका यही ख्याल होता है कि जब तक हमारे पास कोई सिफारिश नहीं होगी, जब तक हमारे पास कोई पुश करने वाला नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा कोई काम नहीं हो सकता. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी. मेरे तमाम के तमाम काम जो हैं वो बग़ैर सिफारिश के होते गए. ये बात दुरुस्त है कि सिफारिशें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिफारिश के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता. मेरिट पे भी अभी तक बंदे तरक्की कर रहे हैं. जी बिल्कुल. मैं ज़िला गुजरात की तहसील खारिया में एक छोटा सा कस्बा है डिंगा, वहाँ मैं पैदा हुआ था. मेरे दादा जो हैं वो अपने दादा के घर में, मेरे दादा उस वक्त रिटायर्ड थे, जो कि प्यादा कहलाते थे उस माने में. वहाँ पे जो अदालतें होती थी, जो अदालतें होती थी, अदालत का समन लेकर कहीं जाना और उसको वापस लेके आना, किसी को बताना कि जी आपने फलां तारीख में पेशी होनी है, तो उसको समन ले जाने वाले बंदे को प्यादा कहते थे. मेरे वालिद जो थे वो पाक आर्मी में उन्होंने ज्वाइन किया सिपाही के तौर पे, और नायब सूबेदार के रैंक से रिटायर हुए 1980 में, जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ उस ज़माने में. तो मेरा बचपन जो है वो बड़ा सादा सा गुजरा है. पहले 10 साल जो स्कूल की तालीम है उसमें मुझे तकरीबन 10 दफ़ा स्कूल तब्दील करना पड़ा, मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ स्कूलों में और मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूलों में. मेरे हिसाब से मैं कभी भी किसी प्राइवेट स्कूल में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा. मैं ऐसे स्कूलों में पढ़ा हूँ जहाँ कभी तो बेंच होते थे बैठने के लिए और कभी टाट पर बैठकर पढ़ाई होती थी.
کبھی کلاس کسی کمرے میں ہوتی تھی اور کبھی گرمیوں میں درخت کے نیچے چھاؤں میں کلاس ہوتی تھی. میں ایسے اسکولوں میں بھی پڑھا ہوں جہاں کبھی پینٹ شرٹ پہننی ہوتی تھی اور کبھی شلوار قمیض پہننی ہوتی تھی. میں ایسے اسکولوں میں پڑھا ہوں جہاں جس کو آپ انگلش میڈیم نہیں بلکہ اردو میڈیم بھی نہیں پنجابی میڈیم کہہ سکتے ہیں, کہ جہاں استاد کو بھی مشکل ہوتی تھی اور طالب علموں کو بھی اردو بولنے تک مشکل ہوتی تھی. میٹرک میں نے ایک ایسے اسکول سے کیا کہ جہاں صرف 2 چیپٹر پورے سال میں پڑھائے گئے تھے, باقی سارا, اور میرے پاس کچھ ٹیوشن کا ارینجمنٹ اس زمانے میں ممکن نہیں ہو سکتا تھا, تو میں نے ساری چیزیں خود پڑھ کے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں اور اپنے اسکول میں ٹاپ کر کے کیا تھا. جب میں نے میٹرک بڑی مشکل کے ساتھ کر لیا تو اس وقت تک مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے, کیونکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ کالج میں پڑھائی امیر لوگوں کے لیے ہوتی ہے, اس میں بہت سارے پیسے خرچ ہوتی ہیں جو کہ شاید ہمارے والدین افورڈ نہ کر سکیں. تو میرے والدین نے میرے میٹرک کے بعد سوچا کہ اب کیا کیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, کچھ اور لوگوں نے ویلڈنگ سیکھنی شروع کی ہے تو ہم اپنے بیٹے کو ویلڈنگ سکھا دیتے ہیں. میرے والد صاحب نے کہیں بات بھی کی اور ویلڈنگ کا کوئی ایک کتاب بھی لے کے آئے جو کہ میں نے پڑھنی شروع کی, لیکن اسی دوران ہی ان کی ٹرانسفر ایبٹ آباد سے لاہور ہو گئی. یہاں پہ جب آئے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, تو والد صاحب کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ کا بیٹا لائق ہے, اس نے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کی ہے, آپ اسے ٹیکنیکل تعلیم دلوائیں. لہٰذا میرے والد صاحب مجھے لاہور میں جو ریلوے روڈ پہ ٹیکنیکل کالج ہے جہاں 3 سال کا ڈپلومہ کرواتے ہیں وہاں لے گئے. وہاں جا کے ہم نے ان سے پوچھا, پراسپیکٹس لیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آج آخری دن ہے اور اس میں کچھ فارم فل کر کے ایسی چیزیں جو تھیں وہ اسی دن نہیں جمع کرائی جا سکتی تھی, لہٰذا وہ ہمارا مس ہو گیا, جس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں اگلے سال داخلہ لوں گا. تو پھر سوچا یہ گیا کہ اچھا سال ضائع کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ چلیں کالج میں پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ بچے کو ایف ایس سی میں داخل کرا دیں. تو اس طرح میں لاہور کینٹونمنٹ میں ایک کالج تھا جس کا نام تھا گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور کینٹ, یہ انٹرمیڈیٹ کالج تھا لڑکوں کا. وہاں ہم چلے گئے, وہاں جب گئے تو پتہ چلا کہ جی وہاں بھی داخلے جو تھے ان کی تاریخ ختم ہو گئی ہے. لیکن جب کالج کے لوگوں نے دیکھا, پرنسپل اور دوسرے لوگوں سے جن سے ہم نے بات کی کہ یہ تو فرسٹ ڈویژن والا لڑکا ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری تاریخ گزر گئی ہے, پھر بھی ہم آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. تو اس طرح میرا کالج میں ایف ایس سی میں ایڈمیشن ہو گیا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے علاوہ باقی تقریباً سبھی لوگ جن کا وہاں ایڈمیشن ہوا تھا وہ سیکنڈ ڈویژن والے تھے, اور اتفاق کی بات کے بعد میں جب کالج کے رزلٹ وغیرہ آئے 2 سال کے بعد تو کوئی بہت اچھے نہیں تھے. بہرحال کسی طرح سے میں کرتے کرتے ایف ایس سی میں اچھے نمبر لے کے پاس ہو گیا, اور یو ای ٹی میں ایڈمیشن بھی ہو گیا. یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جب ہمارا خیال تھا کہ پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنی فیس اور فلاں جگہ اتنی فیس. میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت یو ای ٹی کی فیس 15 روپے ماہانہ نہ ہوتی تو غالباً میں یو ای ٹی میں نہیں پڑھ سکتا تھا, کیونکہ آج کل جیسے سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی فیسیں ہیں اور پرائیویٹ کی تو اس قدر فیسیں ہیں کہ میں اس حالات میں بھی اپنے بچوں کو پڑھانا مشکل تھا. تو اس زمانے میں میں نے اس طرح سے پڑھایا کہ یا تو میں یونیورسٹی کی بس میں یونیورسٹی جاتا تھا یا اپنی بائیسیکل کے اوپر, کیونکہ مجھے کچھ انڈیپینڈنس بھی چاہیے ہوتی تھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ ہم ریڈیو پاکستان پہ کچھ پروگرام کرتے تھے, مجھے اخباروں میں لکھنے کا بھی شوق تھا. اس کے علاوہ مجھے کچھ اور شوق بھی تھے, کبھی عربی سیکھنے کا شوق ہو گیا, کبھی فارسی سیکھنے کا شوق, تو میں مختلف جگہوں پہ جا کے یہ کام بھی کرتا تھا. تو مجھے کچھ انڈیپینڈنس چاہیے ہوتی تھی, تو میں اکثر یونیورسٹی بائیسیکل پہ جاتا تھا, اور میرے گھر سے یونیورسٹی کا فاصلہ 14 کلومیٹر تھا. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ میں اپنی جیب میں کم از کم 1 روپیہ ضرور رکھتا تھا, تاکہ اگر بائیسیکل پنکچر ہو جائے تو مجھے بہت زیادہ پیدل نہ چلنا پڑے, میں پنکچر لگوا سکوں. میں نے ان حالات میں یونیورسٹی سے گریجویشن کی الیکٹریکل انجینئرنگ میں 1980 سے لے کے 85 کے شروع تک, کہ بیچ میں کچھ عرصہ ایسا بھی آیا کہ جب والد صاحب ریٹائر ہو گئے اور ان کے پاس
مزید کچھ ذرائع نہیں تھے آمدن کے، تو کچھ 5-6 مہینے بیچ میں ایسے بھی گزرے کہ جہاں میں دن میں صرف 1 وقت کا کھانا کھاتا تھا، 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا تھا. اور میں نے 2 سال جب میرے یونیورسٹی کے گزر گئے تو میں نے بڑی سیریسلی، ہمارے ایک دوست ہوتے تھے اطال مصور، ان کے بھی کچھ حالات اچھے نہیں تھے، تو ایک دفعہ ہم دونوں نے مل کے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی پڑھائی کو ختم کر دیں اور کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی شروع کر دیں تاکہ گھر کا کام چلنا شروع ہو. تو ان حالات میں بھی ہم نے مشکل سے گزارا کیا، لیکن ہمت نہیں ہاری اور بہرحال ڈگری کی بغیر کسی سفارش کے، بغیر کچھ ٹیوشن پڑھے اور بغیر ان چیزوں کے کہ ماں باپ یہ دیں یا وہ دیں. کیونکہ میں جہاں دیکھتا ہوں، جہاں میں پڑھا رہا ہوں، کہ کچھ لوگ جو اسٹوڈنٹ فیل ہوتے ہیں تو ان کے والدین جب ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ مجھے فلاں قسم کی گاڑی لے دیں تو پڑے گا، تو ہم نے فلاں قسم کی گاڑی لے دی، پھر بھی وہ فیل ہو رہا ہے. تو ہم نے تو ان حالات میں پڑھا ہے. اس کے بعد باقی زندگی میں مثال کے طور پہ میں نے اپنے آخری سال میں پیسے جمع کر کے اور کچھ ادھار لے کے ایک موٹر بائک خرید لی 8,000 روپے کی. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب تک میں نے موٹر بائک خریدی نہیں تھی میں نے کبھی سیکھا نہیں. میں نے کہا کہ جب میں اپنی ہوگی تو پھر خریدوں گا، میں کسی کی موٹر بائک کا ایکسیڈنٹ نہ کہیں کر بیٹھوں. تو خریدنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب جب آپ نے اس کا لائسنس بنوانا ہے تو یہ تو بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ لائسنس تو سفارش کے بغیر نہیں بننا اور رشوت کے بغیر نہیں بننا. تو میں نے سوچا کہ میں نے تو آج تک زندگی میں کبھی رشوت نہیں دی، آج تک کبھی سفارش نہیں کروائی، تو کوشش کر لیتے ہیں. میں نے اس کی کتاب خریدی، کتاب پڑھی، موٹر بائک چلانا سیکھی، پھر میں نے جا کے ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ میرا کامیاب ہوا اور میں نے جا کے پھر اس کا وہ جو انٹرویو کہتے ہیں وہ بھی دیا اور الحمدللہ کامیاب ہو گیا اور پہلی دفعہ میں ہی میرا لائسنس بن گیا. لیکن وہاں بہت سے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ آپ کا لائسنس بغیر سفارش کے نہیں بنے گا. لیکن وہ ایسے لوگ تھے کہ مثلا انٹرویو دے کے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ سے کیا پوچھا گیا، تو کہنے لگے کہ پی لکھا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا کہ پی کا کیا مطلب ہے، تو ہم نے کہا جی پتہ نہیں. تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی سفارش سے ہوگا، کیونکہ لوگ محنت نہیں کرتے. تو میرے خیال میں محنت کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ اچھا اس کے ڈاکٹر صاحب، بعد جتنے کام تھے سب بغیر سفارش کے ہوتے گئے. ماشاء اللہ، بڑا ایک آپ نے اپنی زندگی کی ایک وہ تصویر بتا رہے ہیں جو آج کے اس دور میں، اس دہائی میں لوگ ماننے کو تیار نہیں. لیکن میں خود آئی وٹنس ہوں آپ کی محنتوں کا. جب آپ یو ٹی میں پڑھتے تھے میں بھی آپ کا ہم اثر ہوں، اسی ٹائم پیریڈ میں تھے، اور میں نے دیکھا آپ نے کیسے اللہ کے نے اٹھایا آپ کو زمین سے اور بڑی بڑی ترقی سے نوازا، رحمتوں سے، برکتوں سے. اور فاسٹ یونیورسٹی جس میں داخلہ ایک بڑا لوگوں کا ایک ایم ہے، آپ اس کے ڈائریکٹر بھی رہے جو پرنسپل کے برابر ہے. ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں تعلیم کا مستقبل، کمپیوٹر کی ایجوکیشن کا مستقبل پاکستان میں؟ تو فاسٹ تو پہلا ادارہ ہے پاکستان کا جس نے بنیاد بنائی اس کی کمپیوٹر ایجوکیشن کی پاکستان میں 1982 کے آس پاس غالباً بنا تھا. جی جی تو اس میں کیا آپ کو مستقبل دیکھ رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے؟ فاسٹ کا رول کیا ہو سکتا ہے مزید؟ جی بالکل. فاسٹ 1980 میں ہمارے وجود میں آیا تھا اور فاسٹ نے 1985 میں کمپیوٹر سائنس کی تعلیم شروع کی تھی. اور سب سے پہلے پاکستان میں بی ایس کمپیوٹر سائنس، BCS کمپیوٹر سائنس کی بیچلر ڈگری سب سے پہلے پاکستان میں کسی بھی پرائیویٹ سرکاری اداروں میں سب سے پہلے فاسٹ نے شروع کی تھی. تو مارکیٹ میں اس کا اچھا رسپانس ملا اور اس طرح فاسٹ گرو کرتا گیا. پھر لاہور میں بھی شروع کی، پھر اسلام آباد میں، اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی کا درجہ مل گیا فیڈرل گورنمنٹ سے، اور پھر یونیورسٹی کے چارٹر کے بعد پشاور کیمپس میں، اور اس کے بعد پھر فیصل آباد کا. ہمارے 5 کیمپس ہیں. اس کے باوجود جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کی ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ فاسٹ تھوڑے گریجویٹ پروڈیوس کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چند ایک یونیورسٹیز جو اچھے کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹ، IT کے گریجویٹ پروڈیوس کرتے ہیں ان کی تعداد انتہائی کم ہے، جو کہ پاکستان سافٹ ویئر انڈسٹری کی ضروریات کو پوری نہیں کرتی. تو وہ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ آپ اپنی انٹیک بڑھائیں، زیادہ گریجویٹ پیدا کریں. جبکہ ہمارے یہاں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیونکہ ہم منی میکنگ ادارہ نہیں ہیں، ہم اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اس وجہ سے ہم اپنی تعداد نہیں بڑھانی کہ ہم پیسے زیادہ کما سکیں، بلکہ ہماری جتنی فیسلٹیز ہوں گی، جتنے ہم لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں، ہم اسی لحاظ سے تعداد بڑھائیں گے. تو میں نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے فاسٹ کو جوائن کیا تھا. اس وقت
میرے جوائن کرنے سے پہلے تقریباً 50 یا 60 لوگ پر ایئر ایک سال میں انٹیک لیتے تھے. ہم سال میں صرف ایک ہی انٹیک لیتے ہیں, لیکن اس وقت آج سے 20 سال پہلے انہوں نے انٹیک کو بڑھا کے 150 کر دیا, تو 150 لوگ ایک سال میں لینے شروع کر دیے. اس کے بعد بات تھوڑی تھوڑی بڑھتی گئی, 200 اور 300, کچھ 6-7 سال پہلے 300 ہو گئی. اب پچھلے سال سے ہماری انٹیک صرف لاہور کیمپس کی بڑھا کے ایک کیمپس کی میں بتا رہا ہوں 500 کر دی گیا کمپیوٹر سائنس میں, جس پہ پاشا جو ہے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن اور سب کے جو دوسرے ادارے ہیں وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے اپنی تعداد میں تھوڑی سی انکریز کیا. وہ کہتے ہیں کہ اور فردر انکریز کریں, لیکن ہماری زیادہ توجہ جو ہوتی ہے وہ کوالٹی کی طرف ہوتی ہے کہ جو گریجویٹ یہاں سے جائے اس میں اگر 100% نہیں تو میجارٹی ان کی ہائی کوالٹی کی ہو, جو کہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں بہتر کردار ادا کر کے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ کر سکیں. تو اس طرح چیلنجز ابھی سافٹ ویئر انڈسٹری کے پاکستان میں سافٹ ویئر انڈسٹری جو ہے اس میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ انڈسٹری کی میں بات کروں گا, جہاں پہ ہمارے زیادہ تر لوگ جاتے ہیں. اس میں 2 قسم کے چیلنجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ میں وہی انڈسٹری زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے جو کہ کچھ نہ کچھ اپنا لوکل کام بھی کرے, کچھ لوکل بھی. لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ لوگ سافٹ ویئر خریدنے کی طرف نہیں جاتے, پائریٹڈ سافٹ ویئر ہی خریدتے ہیں. تو ہمارے یہاں زیادہ تر جو لوگ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں وہ زیادہ تر دوسرے ملکوں کے لیے کرتے ہیں, اور پاکستان میں ذرا اس کا تھوڑا سا رواج کم ہے, آہستہ آہستہ کچھ بڑھتا جا رہا ہے. ایک چیلنج تو یہ ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جو لوگ سافٹ ویئر انڈسٹری کو جس طرح کی چاہیے اس لیول کے گریجویٹ بڑی تھوڑی یونیورسٹیاں, کچھ 4-5 گننے کی ہیں جو کہ پیدا کر رہی ہیں. باقی کافی ساری یونیورسٹیز آئی ٹی کے سافٹ ویئر کے گریجویٹس پیدا کر رہی ہیں, لیکن انڈسٹری کہتی ہے کہ وہ امپلائیبل نہیں ہے. تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس طرف توجہ صرف اسی وقت دی جا سکتی ہے جبکہ ہم کوالٹی کی طرف توجہ دیں. یعنی کہ گریجویٹس کی صرف تعداد نہیں بڑھانی بلکہ ان کی کوالٹی بڑھائیں, کوالٹی انہینسمنٹ ہو, تاکہ جو گریجویٹ ہے وہ مارکیٹ میں جا کے ایک بڑا اچھا پرفارم کر سکے, اور وہ انڈسٹری کہہ سکے کہ ہاں جی میں نے یہ گریجویٹ فلاں جگہ سے لیا تھا, آئندہ بھی فلاں اس جگہ سے لیں گے. تو وہ 4-5 ادارے ہیں جو زیادہ بہتر تعداد میں اور زیادہ بہتر گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. باقی جگہوں سے جو گریجویٹس آ رہے ہیں اس میں چند ایک تو اچھے ہوتے ہیں, لیکن جو میجارٹی ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ امپلائیبل نہیں ہے. تو 24 سے 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی, اور سافٹ ویئر کے ایکسپورٹ کا پوٹینشیل $100 بلین کا ہے ہمارا, جو صرف $1 بلین کے آس پاس ہوور کر رہا ہے. اب اس کا حل ایچ آر کو کوالٹی ایچ آر پیدا کر کے ہی ہو سکتا ہے نا. کوئی آپ ہنگامی بنیادوں پہ کوئی ایسا ایکشن نہیں کر سکتے کہ فاسٹ 3 ٹائمز 4 ٹائمز کرے اپنا, تاکہ سافٹ ویئر ہاؤسز کو ریکوزٹ مین پاور ملے اور ایکسپورٹ بڑھے. یہ تو بڑا سلو پروسیس ہے, اس سے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں جا پائیں گے. اور پیاز اور تھوم اور سبزی ایکسپورٹ کر کے گوشت ایکسپورٹ کر کے گوشت 1200 روپے کلو ہو گیا 300 روپے سے 15 سالوں میں. اس لیے ہوا کہ آپ نے ڈالرز لینے ہیں, ڈالرز لیتے تو گوشت مہنگا کر دیا آپ نے. اب نالج اکانومی میں تو 100 سونار کی اور 1 لوہار کی, جو ایک سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ ہے وہ کئی ہزار ٹن گوشت کے برابر انکم آ جاتی ہے ایک چھوٹے سے سافٹ ویئر ہاؤس سے. آپ اس طرف کیوں نہیں قومی ترقی میں اپنا رول پلے کرتے؟ اس کے لیے کیا خیال ہے میرا خیال ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال سے ہم نے تقریباً 40% انکریز کیا, یعنی صرف لاہور کیمپس میں 300 کی بجائے 500 کی انٹیک لی, اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ایسے ہوگا. تو ہمارے باقی کیمپسز میں بھی تھوڑا تھوڑا انکریز ہوا ہے, لیکن یہ صرف فاسٹ اکیلا نہیں کر سکتا. یہ پاکستان میں جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی یہ کرنا ہے کہ جو اچھے گریجویٹس پیدا کر رہی ہیں وہ بھی اپنی انٹیک بڑھائیں, اور جو باقی یونیورسٹیز ہیں وہ اپنی کوالٹی کو بہتر کریں. تو اس سے آپ دیکھیے گا کہ بہت بہتر سچویشن پیدا ہوگی, کیونکہ کوالٹی نہ صرف سافٹ ویئر کے اسٹوڈنٹس میں بلکہ کسی بھی گریجویٹ میں جب آپ کوالٹی کو بہتر کریں گے جو ہماری یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں, تو اس سے صرف سافٹ ویئر نہیں بلکہ ہماری ہر قسم کی چیزیں بہتر سے بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. ابھی آنے والا دور تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, مشین لرننگ کا, ڈیپ لرننگ کا. کیا فاسٹ ایسے گریجویٹ پیدا کر رہا ہے جس میں ڈرائیور لیس کاریں ہوں گی اور ڈرون کے ذریعے پیزا ڈلیوری ہوا کرے گی 5 سال بعد؟ یہ میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں. کیا یہ آپ اس کے لیے اپنے گریجویٹس تیار کر رہے ہیں آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ انوائرمنٹ کے لیے؟
میرا خیال ہے کہ جو گریجویٹ ہمارے ہاں سے پیدا ہو رہے ہیں وہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ کرونا کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی کہ کرونا کے دنوں میں تو آپ نے دیکھا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں کئی ترقی یافتہ ممالک ہم سے یا کئی ملکوں سے ترقی پذیر ممالک سے پیچھے رہ گئے. مثلا امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے کرونا پھیلا. کچھ جو ملک تھے جن کو ہم نے بڑا ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں جیسے برطانیہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں, اسکول دیر سے بند کیے, ان کے آپ نے دیکھا کہ بہت تیزی سے پھیلا. پھر کچھ اور ملک جیسے سویڈن وغیرہ یا کچھ ایسے ممالک تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ ہرڈ امیونٹی ہو جائے گی, ہم تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, کچھ نہیں. ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بس کسی وجہ سے شروع میں تھوڑے سے امیر ہو گئے تھے, اور اس کے بعد جو لوگوں کی جنرل صورتحال ہے, لوگوں کے حالات ہیں وہ تھوڑے سے اچھے ہیں. باقی چیزوں میں وہ ہم سے کوئی بہت بہتر نہیں ہے. ان کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے لوگ ہیں, اور ہمارے لوگ بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان کے لوگ ہیں. اس لیے جہاں تک گریجویٹس پیدا کرنے کا ہے. غلامی معاف ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں. امریکہ میں 8-9 سال رہا ہوں, میں نے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی اور انٹرنیشنل ایجنسیز میں کام بھی کیا ورلڈ بینک. اب آپ نے جو بات کہی ہے میرے دل کو اتنی لگی ہے کہ میں نے قطع کلامی کی ہے. ایک آرڈنری امریکن جو ہے نا سٹیزن, اس کا آئی کیو گجرات, لاہور یا پنڈی بھٹیاں یا لاڑکانہ یا کوئٹہ یا ڈیرہ بختی کے آرڈنری پاکستانی سے بہت کم ہے. یہ میں بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں تجربہ میرا. میں نے امریکہ میں پڑھایا انڈر گریجویٹ کو, اور پاکستان میں بھی پڑھایا انڈر گریجویٹ سے لے کے پی ایچ ڈی تک کو. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کا ایسے ہول انٹیلیجنس لیول بہت آگے ہے. اب اس کو ذرا سا مسئلہ ہے لیڈرشپ کا, اگر صحیح لیڈرشپ مل جائے تو بات بن جاتی ہے. کوئی آپ کا تجربہ ہے اس موضوع پہ کہ سافٹ ویئر انڈسٹریز میں لیڈرشپ کا بحران ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں ایز سچ تو لیڈرشپ کا بحران نہیں ہے, کیونکہ میں جو سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے لیڈر ہوتا ہے. وہ لوگ جو ذرا تھوڑے سے کوشش کرتے ہیں, تھوڑی سی محنت کرتے ہیں, کچھ ادھر ادھر سے سیکھتے ہیں, اپنی ڈگری کے علاوہ کچھ اور کتابیں پڑھتے ہیں, کچھ اور کورسز تھوڑے بہت کر لیتے ہیں, کچھ اپنی آنکھیں زیادہ کھلی رکھتے ہیں, وہ تھوڑی دیر میں لیڈر بن جاتے ہیں. لیڈر کا مطلب صرف پرائم منسٹر بننا نہیں ہوتا. لیڈر جو ہوتا ہے وہ کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی ہو سکتا ہے, وہ سافٹ ویئر ہاؤس کا مالک ہونا بھی ضروری نہیں ہے. وہ کسی گروپ میں ہو سکتا ہے جو کہ باقی لوگوں کو لیڈ کر رہا ہو, کچھ بتا رہا ہو کہ ہاں جی یہ اس طرف چلیں, راستہ دکھا رہا ہو, اس شخص کو ہم لیڈر کہتے ہیں. تو وہ تو اس طرح کے لوگ ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں. مزید ہمیں اپنی لیڈرشپ میں بہتری کی ضرورت ہے کہ لوگ میں کہوں گا کہ اس طرح کے کورسز کریں. ابھی حال ہی میں مثال کے طور پہ میں نے اپنی بھتیجی کو ایک کتاب خرید کے دی ہے جو کہ اسٹیفن کوے کے بیٹے سین کوے نے لکھی ہے کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کے لیے 7 عادات جو اچھے ٹین ایجرز ہیں. تو وہ ٹین ایج ہے میری بھتیجی, تو میں نے اس کو یہ خرید کے دی کہ یہ پڑھے تاکہ اس کی زندگی میں شروع سے لیڈرشپ آنی ہو, شروع سے بہتر صورتحال آنی شروع ہو. تو جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے, ایسی کتابیں پڑھیں, ایسے کورسز جو آن لائن ہوتے ہیں وہ کریں, جو دوسری چیزیں کریں, تو وہ یقیناً لیڈر بنیں گے. تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آج سے 15-20 سال پہلے نسٹ میں جب پڑھا رہا تھا تو میں فاسٹ میں ایک ٹریننگ کورس کے لیے آیا, اور میں نے ایک ٹریننگ دی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پہ ہماری ٹیم نے. تو میں نے سافٹ ویئر کے جو لاہور کے سی ای اوز لیول کے بندے تھے 15-20, ان سے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. میرا خیال تھا وہ کہیں گے کہ برین ڈرین, کہ بندے ہم ٹرین کرتے ہیں وہ امریکہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بندوں کو ہم جب ٹرین کرتے ہیں اور سیکنڈ اور تھرڈ فرسٹ ایئر پہ ان کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں لیڈرشپ رول پہ, وہ لیڈرشپ رول پہ آنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ان میں کریج اور وہ ٹیم بلڈنگ کی صلاحیت اور وہ آؤٹ آف وکٹ, آؤٹ آف باکس تھنکنگ اور وکٹ سے باہر نکلے کھیلنے کا جذبہ, رسک ٹیکنگ وہ اور انیشیٹو لینا ان میں ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پروگرامنگ کراتے رہو 12 گھنٹے, ہمیں جین اور کافی چائے دیتے رہو, جین اور ٹی شرٹ میں آنا ہے, اور ہمیں حال مست مال مست, نہ داد نہ فریاد, کسی کا ہمیں نہیں پتا. تو لیڈر کو تو سب چیزیں ٹیم بلڈنگ کرنی پڑتی ہے نا, وہ ریلکٹنٹ ہے چیزوں میں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے دوسرا واقعہ یاد آتا ہے. آپ کے ایک ڈائریکٹر تھے معروف صاحب, اسلام آباد کیمپس کے ڈائریکٹر. 1999 میں میری ان سے سیٹنگ ہوئی جب میں نسٹ میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سافٹ ویئر گریجویٹ مڈل ایسٹ میں اچھا اس لیے زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے, ساؤتھ ایشین جس میں انڈین بھی شامل ہے کے مقابلے میں, کہ ہمارے انجینئر کے پاس لائف سکلز, سافٹ سکلز, لیڈرشپ اور کمیونیکیشن کے ایریاز بڑے کنسپیکوسلی بڑے کمزور ہیں.
اور اس میں جان نہیں ہے اور وہ سینہ تان کے چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتے, پرابلم سالونگ ویک ہے ان کی وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے بیٹھ کے 3-4 کورسز نئے ڈیزائن کر کے ہم نے دیے تھے. تو آپ کے نزدیک کیا یہ ٹریننگز یہ کورسز بڑھانے چاہیے تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا نوجوان لڑکا یا لڑکی جاتا ہے تو سلیکان ویلی پہ قبضہ کر لے جا کے؟ وہ قبضہ نہیں نہ ہو رہا, وہ قبضہ گروپ تیار نہیں کر رہے آپ جیسا انڈیا نے تیار کیا. ان کا ایک سافٹ ویئر انجینئر جاتا ہے 4 سال بعد اس کی اپنی کمپنی بنی ہوتی ہے اور 10 سال بعد اس نے 2000 لڑکے لڑکیاں بامبے سے اور مہاراشٹر سے امپورٹ کیے ہوتے ہیں. ہمارا ایک بندہ جاتا ہے وہ اپنا ایک فلیٹ بھی کرائے گا دلے لے لیتا ہے, سمجھتا ہے بہت امیر ہو گیا. اور میں خود سلیکان ویلی میں دیکھ کے آیا ہوں یہ چیزیں. تو آپ کو لیڈرشپ رول پہ فاسٹ کو جیسا فاسٹ نے انیشیٹو لیا, اب فاسٹ کا دوسرا کام ہے لیڈرشپ رول پہ تیار کرے وہ لڑکے لڑکیاں تاکہ مڈل ایسٹ میں جا کے قبضہ کر لیں وہ بھی. اور سافٹ ویئر ہاؤسز سلیکان ویلی میں جو ہمارے گریجویٹس کے ہوں نہ کہ ہمارے کنٹمپریریز, اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل بالکل, آپ نے درست فرمایا. آپ نے جو 20 سال پہلے والی بات کی ہے وہ ایکچولی ایسا ہے کہ جب ہم نے فاسٹ نے بیچلر ڈگری شروع کی تو ہم یونیورسٹی نہیں تھے. اس وقت سب سے پہلے کراچی سے شروع کی تو کراچی یونیورسٹی کے پاس گئے کہ جی ہم اس طرح ایک بیچلر ڈگری 4 سال کی شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈگری دے دیجئے کہ ہم پڑھائیں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں تو 4 سال کی ڈگری بیچلر پاکستان میں نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو صرف انجینئرنگ وغیرہ میں ہوتی تھی 4 سال کی یا میڈیکل کی 5 سال کی. انہوں نے کہا جی اور تو کوئی ڈگری 4 سال کی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم 3 سال کی ڈگری آنر کے نام سے کر دیں. تو انہوں نے پھر راضی کر لیا کہ اچھا جی چلے ٹھیک ہے. تو پھر یہ کراچی یونیورسٹی کی بات ہے کیونکہ سب سے پہلے فاسٹ نے کراچی میں شروع کیا تھا پڑھانا اور بیچلر آف کمپیوٹر سائنس. تو پھر یہ ہوا یہ کہ وہ جو 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے ان میں سے اس طرح کے کورسز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ نکال کے تو پیور ٹیکنیکل اور کمپیوٹر سائنس کے کورسز اس میں رکھے گئے, میتھ کے کورسز, اور اس طرح اس ڈگری کو 3 سال کیا گیا. لیکن آج سے تقریباً 20 سال پہلے سن 2000 میں 1 جولائی کو جیسے ہی یونیورسٹی کا چارٹر ملا ہم نے ایک لمحہ نہیں لگایا اس ڈگری کو فوراً 4 سال کرنے کا اور اس کے اندر وہ کورسز ڈالنے کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ اس وقت تک آج سے 20 سال پہلے تک جو ہمارے گریجویٹ نکلتے تھے ان میں سافٹ سکلز نہیں ہوتی تھی, ان میں ٹیکنیکل سکلز بہت اچھی ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد سے جب سے ہم نے اپنی ڈگری کو 3 سے 4 سال کیا اور ہم خود اب ڈگری دیتے ہیں اپنے چارٹر سے, اور اب ہم نے وہ کورسز اس میں شامل کر لیے, تو اب ہمارے گریجویٹ پہلے سے نسبتاً بہتر ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے زیادہ ہو گئی, آپ کا مطلب ہے پہلے سے جو ہے نا مقبولیت زیادہ ہوگی. جی بالکل, جی بالکل, اب پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں. اب ان میں سافٹ سکل پہلے سے زیادہ ہیں کیونکہ ہم ان کو ٹیکنیکل کورسز کے علاوہ کوئی دوسرے کورسز بھی پڑھاتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا جی اس میں کریڈٹ والے کورسز پڑھاتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس طرح کی سافٹ سکل کی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ وہ والی سافٹ سکلز ہیں جو کسی شخص کو اپنے کریڈٹ کے علاوہ بھی کچھ کر کے لینا چاہیے. یعنی جو ماں باپ سے سیکھ رہا ہے, جو اپنے محلے سے سیکھ رہا ہے, جو اخبار پڑھ کے سیکھ رہا ہے, جو وہ ٹی وی دیکھ کے سیکھ رہا ہے, جو اپنا سوشل میڈیا پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے آن لائن کورسز کر کے یا کہیں کچھ پیمنٹ کر کے کوئی تھوڑے سے کورسز لے کے یا کچھ کتابیں پڑھ کے یہ چیزیں جو بندہ سیکھ رہا ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے اور سافٹ جی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. میں ان حالات سے گزر کے اب آپ کے سامنے ایسا کیوں کھڑا ہوں کہ میں آج کل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں جہاں کا میں لاہور کیمپس کا فاسٹ کا ڈائریکٹر رہ چکا ہوں. میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہمارے پشاور کیمپس کا ڈائریکٹر رہ چکا ہوں. میں کوئی 30-35 جو ہے وہ تھیسس کروا چکا ہوں میں کوئی 8-9 نئے کورسز بنا چکا ہوں, میں کئی طرح کے کورسز پڑھا چکا ہوں. اور میری جو اتنی ویلی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں شروع سے اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے, فلمیں دیکھنے کی بجائے, ناول پڑھنے کی بجائے, میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے فضول گپ شپ لگانے کی بجائے میں ملتا تھا, سارے کام کرتا تھا, لیکن میں اپنا زیادہ تر وقت ان چیزوں کی طرف لگاتا تھا کہ اپنے شروع سے کتابیں پڑھتا تھا. میں نے 6 سال کی عمر میں بال جبریل پڑھنی شروع کی تھی. ہمارے بچپن میں پرائمری اسکول میں تھا تو ہمارے گھر میں قرآن کو اس کی تفسیر کے ساتھ اور اس کے جو ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا, لوگوں کے ساتھ بحث کرنے کی روایت تھی. تاریخ طبری اور اس کا ترجمہ پڑھنے کا, جو بخاری شریف ہے وہ کرنے کا, تو شروع سے ان چیزوں کی عادت تھی. تو میں جب یونیورسٹی میں تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس وقت فارسی کے کورسز بھی کرتا تھا, میں عربی کے کورسز پڑھتا تھا,
मैंने कई किस्म की चीज़ें पढ़ी और मुझे भी याद ज़हन खुला और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए माइंड ओपन हुआ। मैं हालांकि खुद बड़ा अच्छा पेंटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि लाहौर में कभी जब मैं तालिब इल्म था कोई नुमाइश लगी हो तस्वीरों की और मैं वो ना देखने गया हूँ ढूंढ ढूंढ के। और मुझे याद नहीं पड़ता कि लाहौर की किसी लाइब्रेरी का मैं मेंबर ना रहा हूँ जहाँ से मैं किताबें लेकर नहीं पढ़ता था। मुझे याद है कि जब मैं अगर आपको बात बताऊँ शायद आपको बड़ी अजीब सी लगे कि मैं जब यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद मैंने इस्लामाबाद में प्यास से 2 साल में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग भी की और उसके बाद तकरीबन 15 साल मैंने सरकारी मुलाजमत भी की फास्ट जॉइन करने से पहले। तो उस दौरान तो मेरी आदत ये थी, मैं रहता इस्लामाबाद में था, मैंने रावलपिंडी में एक लाइब्रेरी है लियाकत बाग की, उसकी मैंने मेंबरशिप ली हुई थी और मुझे हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती थी, वो लाइब्रेरी हफ्ते वाले दिन खुली होती थी। तो मैं ये करता था कि एक हफ्ता में इस्लामाबाद से सैटरडे संडे लाहौर आता था, एक वीकेंड में वहाँ रहता था और जिस वीकेंड में मैं वहाँ होता था मैं इस्लामाबाद H8 से पैदल रावलपिंडी में जो कि कमेटी चौक के करीब है लियाकत बाग की लाइब्रेरी, वहाँ मैं पैदल जाता था जिसमें मुझे तकरीबन 2 घंटे लगते थे और मैं जाके वहाँ अपनी किताबें जो पहले ली होती थी वापस करता था। 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे वहाँ बैठ के कुछ पढ़ता था और फिर कुछ और किताबें इशू करा के 2 ढाई घंटे लगा के पैदल वहाँ से वापस आता था। तो ये मेरा तरीक़ेकार था। इसके अलावा वहाँ जो पाकिस्तान नेशनल लाइब्रेरी होती थी, आजकल तो वो नहीं है, लाहौर में थी, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जो उसमें है, अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, कोई ऐसा नाम नहीं है जिसका मैं मेंबर ना रहा हूँ। जी, ये बताइए काइंडली कि HEC के साथ 15-20 साल आपके सामने HEC बनी और HEC 20 साल के बाद उसी खतूत पे चल रही है। क्या आपके नजदीक इसकी फाइन ट्यूनिंग, इसमें रिफॉर्म्स ड्यू नहीं है वक्त के साथ साथ? जो हमने तजर्बे किए, सीखे, जो नए नए मसाइल आए और कुछ फॉरेन कंसल्टेंट्स की एडवाइजेस वक्त के साथ दे रिक्वायर टू रिविजिट, अब क्या रिविजिट करने का मौका नहीं आ गया HEC को? और क्या इस पर इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस का ऑडिट होना चाहिए? Who will be the ombudsman of the ombudsman? अंग्रेजी में कहावत है कि ombudsman का मोतसिब कौन होगा? HEC बड़ा अच्छा मोतसिब है, आखिर इसका भी तो एहतसाब होना चाहिए। अगर एहतसाब ना हो तो रिफॉर्म्स तो होना। तो मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ, फिर एक जनरल कमेंट भी करता हूँ कि हमें ये याद रखना चाहिए कि ज़ाते बारी ताला के अलावा बाकी जितने भी लोग या जितनी भी ज़ातें हैं, जितने भी ग्रुप हैं, एक शख्स या कुछ ग्रुप्स मिलके जिसको HEC भी कह सकते हैं, जब भी कभी कोई काम करेंगे, जब भी कभी कोई चीज़ बनाएंगे, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती। वो हमेशा इवॉल्विंग हो तो बेहतर होता है, उसको हम पक्का फिक्स कभी नहीं कह सकते। साइंस भी आपको पता है कि फिक्स नहीं होती, कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है अच्छा जो हमने 10 साल पहले, 20 साल पहले या 100 साल पहले हमने कहा था वो तो अब बदल गया, चेंज हो गई चीज़ें। सिमिलरली HEC को भी डायनामिक होने की ज़रूरत है, न सिर्फ HEC बल्कि किसी भी इदारे को डायनामिक होने की ज़रूरत है। हमें खुद अपनी ज़ात के बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि हम जो आज हैं वो हम कल नहीं होंगे। मसलन मैं अपनी ज़ात के बारे में कहता हूँ कि मैं जो कल था वो मैं आज नहीं हूँ, आज से 10 साल पहले जो था मैं अभी नहीं हूँ, आज से 20 साल पहले, आज से 40 साल पहले जो था मैं उससे बड़ा चेंज हो गया हूँ। मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, बहुत सारी चीज़ों को बदला है, बहुत बेहतर हुआ हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। इसी तरह कोई भी इदारा परफेक्ट नहीं होता और हमें हमेशा इसकी फ़िक्र करते रहने चाहिए उन लोगों को जो इदारे से बाहर होते हैं और उन लोगों को जो इदारे से अंदर होते हैं कि हमेशा उसको रिवाइज़ करते रहें, हमेशा उसको बेहतर से बेहतर करते रहें, रिव्यू करते रहें। तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये नहीं है कि HEC बड़ा ख़राब इदारा है, ये नहीं हम कहते, HEC ने बड़े अच्छे काम किए हैं, बहुत बेहतर है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा हर वक्त मौजूद होती है। अगर कोई शख्स कभी ये कहे कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, अगर कभी कोई इदारा कहे कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, अब मुझे किसी से हदायत लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मुझे गाइड करने की ज़रूरत नहीं, तो गालबन फिर उसकी उस वक्त मौत वाक़या हो जाती है। मौत से पहले ऐसा नहीं हो सकता। हमारे एक दुश्मन मुल्क के मिलिट्री हेड ने आज से 6-7 साल या 8 साल पहले कहा था कि हमें पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इदारे से खतरा है, वो है HEC। जी जी, क्योंकि HEC पाकिस्तानी कौम की तख्लीकी और फिक्री कुव्वतों को, सलाहियतों को बढ़ा रहा है और यहाँ की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है और तालीमी मेयार को बढ़ा रहा है। तो इससे हमें, हमारे दुश्मनों को खतरा, किसी और से खतरा नहीं। बात सही है,
HEC का कंट्रीब्यूशन 1999 या 2000 के तनाजुर में एक बड़ा फ्रेश हवा का झोंका था और है, इसमें कोई शक जी नहीं है। वी आर द बेनिफिशियरी ऑफ HEC पॉलिसीज। मैं जी खुद जी अमेरिका में PhD करने के बाद मैं बाहर पढ़ाना छोड़ दिया, और मिडल ईस्ट में या नॉर्थ अमेरिका में, कि HEC जी ने इतना अच्छा पाकिस्तान में माहौल दे दिया कि हम यहाँ जम गए हैं, अब हम बाहर जाने की नहीं सोचते। येट वक्त के साथ साथ जो इर्तिकाई मराहल शौक में जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो पिछले 15-20 साल से ओवर ड्यू है। आप इस पे एग्री करते हैं? जी जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि रोजाना की बेस पे ड्यू होता है, साल की बेस पे ड्यू होता है। कुछ चीजें हर 5 साल के बाद चेंज करने वाली होती हैं, और ये हम एक डायनामिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो तो HEC भी क्वालिटी एक मैकेनिकल प्रोसेसेस की रेपिटेशन है, उसको फॉलो करने का नाम खाली क्वालिटी नहीं है। ये नहीं नहीं, ज़हनी सोच में तब्दीली का नाम है, फिक्री बिल्कुल इर्तिका का नाम है, ज़हनी बलूगत का नाम है, और उसके साथ साथ इंसान की नई सोचने की सलाहियतों को जला बख्शने का नाम भी क्वालिटी है। अगर हम अपने ग्रेजुएट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग नहीं दे रहे, और सिर्फ फॉर्मूलों में पढ़ा के उलझा के फेंकी जा रहे हैं मार्केट में, तो फिर जी ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। तेरी इमाम से नमाज बेसरूर, तेरा इमाम बेहजूर। हमने हजूर, बेहजूर इमाम पैदा नहीं करने, हमने मार्केट के लीडर तैयार करने हैं जो बिल्कुल वक्त को चैलेंज करें, वक्त के मसाइल को चैलेंज करें। अब आप बिल्कुल देखें, छोटी सी मिसाल है, इमरान खान ने जवानी में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में यूके की पढ़ ली, उसकी आज लीडरशिप स्टाइल में एक एतमाद है, एक आहंग है, एक तरंग है। उसमें इख्तलाफ हो सकता है लोगों को सियासी हवाले से, लेकिन उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छी यूनिवर्सिटी के मरूद मिलत था। वो लीडरशिप जी ट्रेनिंग उसको सिर्फ यूके की यूनिवर्सिटी ने दी। जुल्फकार अली भुट्टो को भी बर्कले में अच्छी यूनिवर्सिटी ने ट्रेनिंग दी, जिसमें उसमें लीडरशिप पर एतमाद आई। अब हमने क्या बर्कले और कैम्ब्रिज पाकिस्तान में नहीं बनाने, या फॉर्मूलों को रिवाइज करके हमने तोते मार्केट में फेंकने हैं जो अलीज़ोवर आप बेज़ोवर बात से ज्यादा कोई बात कर ही ना पाए? इस पे हमारे तहकीकात हर इदारे के साथ हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है। हम इंतजार कर रहे हैं इमरान खान साहब का कि एजुकेशन इमरजेंसी जो डिक्लेयर करने का उन्होंने ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने वोट लिए थे मिडिल क्लास के, एलीट के, एजुकेटेड एलीट के, वो कहाँ, वो तेरा वादा क्या हुआ? तो इसी तरह अब हम एग्री करते हैं दोनों प्रोफेसर कि HEC पंजाब और HEC इस्लामाबाद जो फॉल भी हैं और कुछ सेरेमोनियल भी हैं, उनको एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा सोसाइटी को उठाने के लिए। हम अल्लाह के भरोसों पे दुआओं के साथ गुजारा नहीं कर सकते। हुजूर पाक ने आजमाइश के दिनों में खंदक खोदी थी दुश्मनों की यलगार से बचने के लिए, तो हमें भी ज़हनी खंदकें खोदनी पड़ेंगी, नई नई ज़हनी खंदक। हमें भी फिक्र को बिल्कुल नई आपने जगहों से शुरुआत करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर अली साजिद कि खाली दुआओं से काम बेशक नहीं चलता, लेकिन दुआएं बड़ी ज़रूरी भी होती हैं। लेकिन अमल के बाद दुआओं के साथ साथ अमल इंतहाई ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा कि किसी एक इदारे को नहीं, सिर्फ हम HEC को ही ना कहें, बल्कि हर शख्स को इसकी ज़रूरत है। एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, अपनी फैमिली के अंदर के हमने अपने बच्चों को किस तरह ट्रेनिंग बेहतर करनी है और उनकी स्कूलिंग कैसे अच्छी करनी है। एक शहर, एक मोहल्ले के अंदर, एक सूबे के अंदर, सूबे के जो वज़ीर आला होते हैं या जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं या बाकी लोग हैं, उनका भी ये काम है। पंजाब HEC का भी काम है, फेडरल HEC का काम है, फेडरल गवर्नमेंट का। हमें हर शख्स ने ये सोचना है कि हम अपने लोगों की तालीम को किस तरह बेहतर करें। और तालीम का मतलब वाकई ये सर्टिफिकेट और डिग्री नहीं, सर्टिफिकेट और डिग्री बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर भी गुजारा नहीं। लेकिन ये कि इसके अलावा भी हम अपनी जो जनरल एजुकेशन है, जिसको हम कहते हैं कि तरबियत लोगों की, वो हम सब ने मिलके ही करनी है। वो कोई एक इदारा नहीं कर सकता। अगर वो 100% भी करे तो वो तो हमने अपने आप से शुरू करना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि हमारा लीडर चेंज हो जाए तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल में हमने लीडर चेंज करके बार बार देख लिया है। लीडर भी अच्छा होना लाजमी है, वो एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, लेकिन हमारा अपना ठीक होना भी बड़ा ज़रूरी है। हर शख्स का इस चीज़ पर मुत्तफिक होना कि मैं अपनी ज़ात को ठीक करूं, मैं अपनी तरबियत बेहतर करूं, मैं अपने बच्चों की तरबियत बेहतर करूं, मैं अपने तरबियत का मोहल्ले मतलब के स्किल भी ले रहे हैं, लोग। स्किल भी ले रहे हैं, ह्यूमन स्किल, टेक्निकल स्किल, बिल्कुल उसके बाद डिलीवरी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स। ये तो अक्सर और बेशतर यूनिवर्सिटियों में ये सेकंड या थर्ड थॉट भी नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। डॉक्टर साहब, कोई अच्छा मैसेज आप देना चाहेंगे नेशन को, अदर देन मेहनत? जी बिल्कुल। मैं एक बड़ी ख़ास बात अभी करने वाला था, वही मैं आपसे करता हूँ। वो ये है कि मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है,
جو میں نے مولانا روم کو پڑھ کے سیکھا، جو باقی لوگوں سے سیکھا، جو اور کئی لوگوں سے، وہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ میں پہلے چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کے کہ ایک بچہ جو تھا اس نے ایک دن کہا کہ اماں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پوری دنیا کو بدل دوں گا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ اوپر اپنے بیڈ روم میں جاؤ اور وہاں سے سٹارٹ کرو۔ تو میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ہمیشہ دنیا کے بارے میں بڑا پریشان رہتے ہیں کہ دنیا بڑی خراب ہو گئی ہے، دنیا میں قحط آ گیا ہے، جنگیں زیادہ ہو گئی ہیں، کرونا پھیل گیا ہے، ہماری حکومت ٹھیک کام نہیں کر رہی، فلاں نہیں۔ میں نے جو چیزیں سیکھی وہ یہ ہیں کہ ہر شخص نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، جتنی ذمہ داری اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ پورا کرنا ہے تو سب کچھ ہوگا۔ میں اگر اپنی ذاتی ذمہ داری پوری نہ کروں، یعنی میرے جو بچے ہیں ان کی تربیت اچھی نہ کروں، میں اگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حالات کو بہتر نہ کروں، میں اگر یونیورسٹی کا ہیڈ ہوں تو اپنی یونیورسٹی کے حالات کو بہتر نہ کروں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتا رہوں، اگر میں ایچ ای سی کا چیئرمین ہوں تو میں اپنے ایچ ای سی کو بہتر نہ کروں، دوسروں کو کہتا رہوں، اگر میں اپنی یونیورسٹی کے بجائے دوسری یونیورسٹیوں کے بارے میں بہتر کہتا رہوں، اگر میں اپنے صوبے کی بجائے دوسرے صوبوں کی باتیں کرتا رہوں، اگر اپنے ملک کی بجائے دوسرے ملکوں کی باتیں کرتا رہوں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی، جس چیز کا مجھے ذمہ دار خدا نے بنایا ہے، مجھے وہ ذمہ داری باحسن طریقے سے پوری کرنی چاہیے۔ اور مجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت میں ایچ ای سی کا چیئرمین بنوں گا پھر میں اپنے ایچ ای سی کو بڑے زبردست اس طریقے سے چلاؤں گا۔ اگر میں پنجاب کا چیف منسٹر بن جاؤں گا تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں جی یہ میری ذمہ داری ہے، پھر میں اپنے صوبے کو یوں کروں۔ اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں گا تو پھر مجھے پورے پاکستان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں پھر آپ بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب باقی دنیا کے بارے میں جب میں اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بن جاؤں گا تو پھر میں پوری دنیا کے بارے میں سوچوں گا۔ اچھا تو میں ابھی آپ کی چیزوں کا بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سوچوں میں تبدیلی بنیادی چیز ہے۔ مولانا رومی کا اس سے ملتا جلتا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے جو لیو ٹالسٹائی نے بھی بعد میں انڈائریکٹلی کہا تھا کہ جب میں عقل مند تھا تو میں دنیا کو بدلنے کی بات کرتا تھا، اب میں دانا ہو گیا ہوں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدل رہا ہوں۔ اور بلے شاہ یا میاں محمد بخش جیلمی نے بھی ایک شعر میں کہا تھا کہ میں برے بندے کو ڈھونڈنے ملا اور برا بندہ کہیں بھی نہیں مجھے ملا، جب میں نے اپنے گریباں میں جھانکا تو سب سے برا بندہ میں ہی تھا۔ یہ مولانا محمد بخش جیلمی کے پنجابی کے شعر کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں اب آپ کو۔ تو سوچوں کو بدلنا مین کور ایشو ہے۔ آپ کی گفتگو نے مجھے مجبور کیا ہے کہ نوجوانوں کو یہ پیغام دے سکیں، پاکستانی قوم کو یہ پیغام دے سکیں کہ سوچوں کو بدلیں، مثبت راہوں پہ ان کا تعین کریں اور منفی سوچوں کو نکال کے، منفی رویوں کو نکال کے لوگوں کو گرانے کے بجائے اٹھانے کا سوچیں۔ وہ اقبال کا مجھے شعر یاد آتا ہے کہ نشہ پہ لا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا 30-40 سال میں، اب آپ کا کام ہے کہ اگلے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے 10 سے 20 یا 50 ڈاکٹر امجد حسین شاہ بنائیں تاکہ سوسائٹی میں چراغ سے چراغ جلنے کا ملٹی پلائر افیکٹ پیدا ہو، اندھیروں میں کمی آئے، روشنیوں میں اضافہ ہو اور سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن۔ بڑا مشہور شعر ہے جی، میں پڑھ رہا ہوں آپ کو۔ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ سوچیں کو بدلیں گے تو نیا دن آئے گا، نیا دن آئے گا تو پاکستان میں اندھیرے ختم ہوں گے، اندھیرے ختم ہوں گے تو روشنیاں پڑیں گی۔ روشنی صرف امید کی کرن نہیں ہے، روشنی صرف انقلاب کا نام نہیں ہے، روشنی صرف روایتی سوچوں سے گریز کا نام نہیں ہے۔ روشنی رستہ دکھانے کے لیے، قوموں کو منزل تعین کرنے کے لیے بنیادی ایلیمنٹ ہے روشنی، اور یہ روشنی استاد دیتا ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی آپ نے صدقہ جاریہ کیا کہ آپ فورن ڈگریز لے کے آئے اور آپ نے زندگی وقف کر دی پاکستان میں ایز اے سن آف سوائل۔ اور آپ کی گفتگو سے ہم سب کو اندازہ ہوا ہے کہ یو آر اے سیلف میڈ پرسن، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر زمین مٹی سے اٹھایا، زمین سے اٹھے اور آسمان پہ جانے کے باوجود زمین پہ ان کی سوچیں وہی ہیں، عاجزی انکساری سے بھرپور، لوگوں کو اٹھانے کے جذبے سے معمور۔ اور اس جذبے کے بغیر بات نہیں ہوتی لوگوں کو جب تک نہ اٹھائیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے بڑے طریقے ہیں اور سب سے آسان طریقہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ خدمت محض روٹی کھانا کھلانا نہیں ہے، رستہ دکھانا بھی خدمت ہے، پانی پلانا بھی خدمت ہے، ذہن کی تشنگی کو کم کرنا بھی خدمت ہے، اور فیوچر کی ڈائریکشن کو دینا بھی خدمت ہے، اور الفاظوں کے ذریعے توانائی دینا بھی خدمت ہے، کیونکہ ورڈز آر انرجی، یوز دیم ان یور فیور۔
اور آپ سب ویورز کو میں کہوں گا کہ کبھی بھی زندگی میں آپ لوگ وہ لفظ استعمال نہ کریں جس سے منفی سوچ غالب آئے. مثلاً کون سا لفظ؟ فیلئر اور ڈسٹرکشن اور آبسٹیکل، رکاوٹیں، ناکامی، ان چیزوں کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. تو پھر کیا ایڈ کریں؟ آپ صرف ایڈ کریں وکٹری، سکسیس، جی ہوپ اینڈ لائٹ اینڈ اپرچونٹی. ڈیفیکلٹی کو ورڈ سے نکال دیں کیونکہ ہر ڈیفیکلٹی میں اپرچونٹی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی میں ہزاروں ڈیفیکلٹیز آئی، آپ نے اس میں سے اپرچونٹیز چنی بجائے شکوہ کرنے کے اللہ تعالیٰ سے. ایسا ہی ہے جی. بالکل بالکل. اور اور کبھی آپ کبھی نے لوگوں کے خلاف باتیں نہ کریں. اگر کہیں کوئی مسئلہ معاف کر دیں اور آگے معاف چلیں. کرنا سب سے بڑا اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ میں نے ضرور اس کا بدلہ لینا ہے یا ایسے کرنا ہے. قرآن پاک میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بندے پسند ہیں جو لوگوں کے قصور معاف کر لیتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں. اب آپ کی سوچوں سے، آپ کی نئی سوچ نے آپ کو ترقی دی. ایک امجد حسین شاہ جو آج سے 30 سال پہلے ویلڈنگ کا کورس کر رہا تھا میٹرک کے بعد، اور ڈاکٹر امجد حسین شاہ جو فاسٹ کا ڈائریکٹر ریٹائرڈ ہوا اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ اس نے لوگوں کی خدمت کی، سوسائٹی کی. اس ڈاکٹر امجد حسین شاہ میں جو فرق آیا اسے سوچ کی بلندی سے آیا. بڑی سوچ اور بڑا ویژن اور بڑی منزل اور بڑا آپ کا آبجیکٹو، اس کے بعد ترقی ملتی ہے. اور آپ کو سوچوں پہ آخری شعر جو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. کہ اگر آپ نئی دنیا ڈھونڈ رہے ہیں، جہان تازہ کا مطلب ہے نئی دنیا. اس کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ افکار تازہ پہ، سوچ پہ، پرانی سوچ پہ نہیں ہے کہ سنگ و خشت ہوتے نہیں جہاں پیدا. بجری، ریت، سیمنٹ، سریے اور سٹیل سے قومیں نہیں بنتی، افکار تازہ سے بنتی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران سریے اور سیمنٹ سے قومیں بنا رہے تھے. ابھی بھی پاکستان میں ایک ہارورڈ ایشیا کی بن جائے تو کئی لاکھ ڈاکٹر امجد حسین شاہ یہاں سے نکلیں گے. ہر ایک کو امریکہ یورپ جانے کا موقع نہیں ملتا، ہر ایک کو علی ساجد کی طرح موقع نہیں ملتا امریکہ میں پڑھنے کا. تو کیوں نہ ہم پاکستان کے اندر امریکن یا انٹرنیشنل اسٹائل کی یونیورسٹیاں بنائیں تاکہ لاکھوں امجد حسین شاہ نکلیں، ملک میں خوشحالی آئے، غربت ختم ہو اور امیدوں کے چراغ پھیلائے جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. آپ کے مثبت خیالات کو سلام، آپ کے 40 سال کی محنتوں کو سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے اور بچوں میں، نئی نسل میں امیدیں پھیلانے میں آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. جی ڈاکٹر علی ساجد، بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی اچھی امیدیں پھیلائی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس میں اور پاکستانی قوم میں. خدا حافظ.